सानिया, सानिया के हो बेटा, सानिया के। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग जो है कहाँ तक पढ़ लिए थे, कुछ पता है आप लोगों को? हाँ देखो, इस्म की तारीफ हम लोगों ने पढ़ लिया था। हद्दुल इस्म, इस्म की तारीफ पढ़ लिया था। अब इस्म की अलामतें हम लोगों को पढ़ना है ना? तो अपनी किताब खोल लिए हो आप लोग? देखो इस्म की अलामतें क्या लिखी हुई हैं उसको पढ़ देता हूँ एक बार। देखो आप लोग किताब खोल लो। व अलामतुहु सिह्हतुल इखबार अन्हु, और उसकी अलामत यानी किसकी अलामत? इस्म की अलामत। इस्म की अलामत है सिह्हतुल इखबार अन्हु, इखबार अन्हु का सही होना। इखबार अन्हु का सही होना बहुत गाढ़ा कह दिया है ना, बात नहीं समझ में आई होगी। इखबार अन्हु का सही होना क्या मतलब है? यानी कि उसके बारे में खबर देना सही हो, तब ये जान लेंगे कि ये इस्म की अलामत है। अच्छा, इससे भी नहीं पता चला होगा तो इसको मैं बता देता हूँ कि इखबार अन्हु से क्या क्या चीज़ें मुराद हैं कि उसके बारे में खबर देना सही हो। इखबार अन्हु से क्या क्या चीज़ें मुराद हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। हालांकि यहाँ किताब में आखिरी लाइनों में लिखा हुआ है कि इखबार अन्हु से क्या क्या माना, क्या क्या चीज़ें मुराद हैं, लेकिन अभी मैं इसे बता देता हूँ। मुब्तदा, फ़ाइल और नायब फ़ाइल। अगर वो मुब्तदा है, जैसे बोले ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ मुब्तदा है? इस जुमले में ज़ैदुन मुब्तदा है। अब इसमें एक अलामत इसमें की तनवीन भी पाई जा रही है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सिह्हतुल इखबार अन्हु एक अलामत है इखबार अन्हु का सही होना। देखो, ज़ैद ही के बारे में खबर दी जा रही है कि वो खड़ा है, तो सिह्हतुल इखबार अन्हु इखबार अन्हु का सही होना। इससे क्या क्या चीज़ें मुराद हैं? कब हम किसी इस्म की अलामत में ये कहेंगे कि इसमें इस्म की अलामत सिह्हतुल इखबार अन्हु है, ये हम कब कहेंगे? उस वक्त कहेंगे जब वो चीज़ मुब्तदा वाक़ होगी, या फ़ाइल है या नायब फ़ाइल है। बोले अकला हामिद, अकला मूसा, या अकला हामिद बोले, या हामिदुन कहेंगे तो खैर तनवीन भी पाई जा रही है उसमें। अकला मूसा तुफ़ाहन, तो इसमें मूसा ये फ़ाइल है, ये इस्म है, और इस्म की कौन सी अलामत पाई जा रही है? इसमें इस्म की अलामत पाई जा रही है कि सिह्हतुल इखबार अन्हु है, क्योंकि फ़ाइल है ना। फ़ाइल अगर है तो हम बोलेंगे कि सिह्हतुल इखबार अन्हु। इस इखबार अन्हु में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वही मैं आपको समझा रहा हूँ। इखबार अन्हु में मुब्तदा आएगा, फ़ाइल आएगा और नायब फ़ाइल आएगा। कहा जाए कि नुसिरा राशिदुन, राशिद मदद किया गया, तो इसमें एक अलामत। अच्छा एक बात और जान लीजिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही अलामत हो, कई अलामतें भी एक साथ पाई जा सकती हैं। एक ही अलामत से वो इस्म हो जाएगा और कई अलामतें पाई जाएंगी, तो फिर क्या शक रह जाएगा? तो पहली अलामत ये इस्म की है कि उसके बारे में ख़बर देना सही हो, सिह्हतुल इखबार अन्हु, ये पहली अलामत है इस्म की। इसे मैं समझा रहा था आपको कि कैसे किसी इस्म के बारे में, किसी लफ्ज़ के बारे में कहेंगे कि उसमें इस्म की अलामत सिह्हतुल इखबार अन्हु है, अगर वो इस्म मुब्तदा वाक़ हो रहा है, फ़ाइल वाक़ हो रहा है या नायब फ़ाइल है। इन तीनों में से कोई चीज़ है वो इस्म, तो कहेंगे इस्म की अलामत सिह्हतुल इखबार अन्हु है।
ایک علامت ہو گئی، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری علامت الاضافہ، اضافت کا ہونا، یعنی مضاف کا ہونا۔ اگر جملے میں کوئی لفظ مضاف ہے، مضاف، تو ہم کہیں گے یہاں اضافت اسم کی علامت ہے۔ جیسے غلام و زید، کتاب میں آپ کی مثال لکھی ہوئی ہے، زید کا غلام، تو اس میں زید جو ہے مضاف الیہ ہے، کلیئر ہے، لیکن غلام یہ اس میں اضافت یہ علامت پائی جا رہی ہے، غلام و زید۔ وَدُخُولُ لام التعریف، اور اگلی اسم کی علامت ہے لام تعریف کا داخل ہونا، یعنی الف لام کا داخل ہونا۔ کالرجل، جیسے الرجل، الرجل، الولد، الفرس، یعنی جس لفظ پر الف لام داخل رہے گا وہ لفظ اسم ہوگا اور اس میں علامت پائی جائے گی لام التعریف ال۔ والجر، اور اگر کوئی لفظ اگر مجرور ہے، یعنی کسی کے اوپر اگر حرف جر داخل ہے، تو حرف جر جس کے اوپر داخل ہوتا ہے تو وہ حرف جر ہی یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بعد والا اسم ہے، یعنی جر کا داخل ہونا۔ دخول لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا، والجر، اور جر کا یعنی جار کا داخل ہونا، تبھی نہ مجرور ہوگا وہ۔ والتنوین، اور تنوین کا داخل ہونا، کسی لفظ پر اگر تنوین ہے، تنوین ترنم کے علاوہ کوئی تنوین ہے، اگر بھی آپ کو سمجھے تنوین ہے، وہ بعد میں تنوین کی کتنی قسمیں ہیں وہ اس کو پڑھ لیں گے، لیکن ابھی یہ سمجھو کہ اگر تنوین کسی لفظ پر داخل ہے تو تنوین یہ اسم کی علامتوں میں سے ایک ہے اور اس کو اسم مانا جائے گا۔ نحو زیدن، جیسے بے زیدن کہہ کر کے کئی چیز اس میں لے لیا، جر اور تنوین، یعنی بے اور دن تنوین، گویا زید میں اسم کی دو علامتیں پائی جا رہی ہیں، ایک تو جر داخل ہے، جر پورا جار، اور ایک تنوین ہے۔ والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر، اور تثنیہ اور جمع، ہاں جی بولو، تثنیہ اور جمع اگر کوئی لفظ ہے تو تثنیہ اور جمع ہونا ہی اس کے اسم کی علامت ہے، کیونکہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے، تثنیہ جمع فعل کبھی ہوتا ہی نہیں۔ ہاں جو آپ دیکھ رہے ہو نا کہ یفعلان، یفعلون، یہ تثنیہ ہے، یہ فعل جمع ہے، تو جان لو فعل تو اس میں یفعل فعل ہی ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے، جو اسم ہے، وہ تثنیہ اور جمع ہے، نہ کہ وہ فعل تثنیہ اور جمع ہے۔ تو تثنیہ اور جمع اگر کوئی لفظ ہے تثنیہ اور جمع تو وہ اسم ہے۔ والنعت، اور صفت، جیسے رجل قائم، قائم تو یہ صفت ہے۔ والتصغیر، اور اگر کسی لفظ کی تصغیر ہے، کوئی لفظ مصغر ہے، تو یہ جان لو کہ وہ اسم کی علامت ہے، کیونکہ فعل کی نہ تصغیر ہوتی ہے نہ حرف کی تصغیر ہوتی ہے، تصغیر صرف اسم کی ہوتی ہے، تصغیر صرف اسم کی ہوتی ہے۔ والنداء، اور منادا کا ہونا، ندا یعنی منادا کا ہونا کہ اس کے اوپر حرف ندا داخل ہے۔ حرف ندا آپ کو معلوم ہی ہوگا، حروف ندا آپ کو یاد ہوں گے، تو وہ حروف ندا ان میں سے اگر کوئی بھی کسی لفظ پر داخل ہے تو ان کا داخل ہونا ہی اسم کی علامت کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے اسم کی علامتوں میں سے اتنا پڑھ لیا: اخبار عنہ کا صحیح ہونا، اضافت کا ہونا، لام تعریف کا داخل ہونا، حرف جر کا داخل ہونا، تنوین کا داخل ہونا، کسی کا تثنیہ ہونا، کسی لفظ کا جمع ہونا، کسی لفظ کا صفت ہونا، یا کسی کا مصغر ہونا، یا کسی پر حرف ندا کا داخل ہونا جو کہ اس کے بعد منادا بن جاتا ہے، یعنی منادا کا ہونا۔
فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، کہہ رہے ہیں یہ سب کی سب اسم کی علامتیں ہیں، خصوصیات ہیں اسم کی۔ ظاہر ہے جب کسی لفظ میں اسم کی خصوصیت پائی جائے گی تو اسم مانا جائے گا۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ، اور اخبار عنہ کا معنی کیا ہے؟ دیکھو اسم کی پہلی علامت آپ کی کتاب میں بتائی گئی ہے صحت الاخبار عنہ، اخبار عنہ کا صحیح ہونا۔ تو صاحب کتاب اب اس کا معنی بتا رہے ہیں، نیچے لائن میں لکھا تھا نا کہ اس کا معنی دیا ہے۔ اخبار عنہ کا معنی کیا ہے کہ کیسے جانیں گے اخبار عنہ؟ ان یکون محکوما علیہ، یہ کہ وہ محکوم علیہ ہو۔ اب اور کڑا ہو گیا کیا؟ اخبار عنہ کا معنی کہ محکوم علیہ ہو۔ اب آپ نہ اخبار عنہ سمجھتے ہیں نہ محکوم علیہ سمجھتے ہیں۔ بعد میں دیا ہے اس کی اور تشریح دی ہے، لِکَوْنِهِ فَاعِلًا او مفعولا، اے مفعولا، کون مفعول؟ مفعول معنی مسمى فاعل ہو، یہاں یہ مراد ہے۔ اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے یا مفعول ہونے کی، یعنی مفعول معنی مسمى فاعل ہو کی ہونے کی وجہ سے یا مبتدا ہونے کی وجہ سے، یعنی اخبار عنہ محکوم علیہ ہے، اور محکوم علیہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے یا مفعول معنی مسمى فاعل ہو۔ ہاں یہ مفعول نائب فاعل ہی، یہی نائب فاعل، او مبتدا یا مبتدا، وَيُسَمَّ اسما لِسُمُوِّهِ۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا ہے، اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا ہے، تو اس کی بات بعد میں ہوگی۔ یہ علامتیں آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، یہ علامتیں، اور ہاں اس کی مشق کر لائیے گا، اس کی مشق کر لائیے گا۔ ہر ایک کی دو مشق، دو جملہ، جیسے صحت الاخبار عنہ، ایک مثال بنائیے کہ اس میں، یا دو مثال بنائیے تو اس میں تین چیزیں ہیں تو تین مثال بنا لیجئے گا، ایک فاعل کی لکھ لیجئے، ایک نائب فاعل کی اور ایک مبتدا کی، اور ایک مثال بنائیے کہ اس میں اضافت ہو، ایک الف لام ہو، ایک تنوین ہو۔ ایسے جتنی علامتیں ہیں ہر علامت کے متعلق آپ دو تین جملے لکھ کر کے لائیے گا اور بنا کے لائیے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں تو آپ لوگ بنا کے لائیے گا، پہلے تو ان چیزوں کو آپ لوگ یاد کر لیجیے، ہے نا؟ ہاں جی۔